अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तौफ़ीक़ से हम अपना कुरान मजीद शुरू कर रहे हैं। कुरान मजीद तर्जुमा तफ़सीर के साथ कुरान मजीद हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे मुकम्मल। इस कुरान करीम को हम अल्लाह के फ़रमान को उसकी हदायत के लिए पढ़ेंगे, उसकी दी हुई हदायत को जहन में रखते हुए, ताकि हम समझ सकें कि अल्लाह ताला ने इसमें हमें क्या अहकामात दिए। सिर्फ़ अरबी ही ना पढ़ें बल्कि इसको समझ कर पढ़ें। तो इसलिए हम अल्लाह की से उसकी तौफ़ीक़ मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमको इसको समझ कर पढ़ने और इसको कुरान मजीद को मुकम्मल करने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सबसे पहले हम सूरह फ़ातिहा पढ़ेंगे। सूरह फ़ातिहा का तर्जुमा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्द तमाम तारीफ़ें लिल्लाहि अल्लाह के लिए हैं, रब्बिल आलमीन जो रब है सारे आलम का, सारे जहानों का रब। अर्रहमानिर रहीम बेहद रहम वाला और बहुत मेहरबान है। मालिक है यौमी दिन का, दीन बदले के दिन का। इया का हम ख़ास तौर पर तेरी ही, नाअबुदु हम इबादत करते हैं, व इया का और सिर्फ़ तुझ से ही, नास्ताइन हम मदद मांगते हैं। इहदिना दिखा हमको, सिराता रास्ता, अलमुस्तकीम सीधा। सिरात रास्ता, अल्लज़ीना उन लोगों का, अनअमता इनाम किया तूने, अलैहिम उन पर, गैरी स्वाय मग़ज़ूबी गुस्सा किया गया, अलैहिम जिन पर, वला और ना ज़ालिन गुमराहों में से करना। आमीन। बा मुहावरा तर्जुमा। सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो सारे जहानों का पालने वाला है, बेहद रहम वाला, नहायत मेहरबान है, बदले के दिन का मालिक है। हम सिर्फ़ तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ़ तुझ से मदद मांगते हैं। हमें सीधे रास्ते पर चला, उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तूने इनाम किया, जिन पर ना गुस्सा किया गया और ना वो गुमराह हैं। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पारा नंबर 1 सूरह फ़ातिहा मुकम्मल। सूरह फ़ातिहा की तफ़सीर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। सूरह फ़ातिहा का मानी है खोलने वाली। कुरान मजीद किससे इब्तदा हो रही है? यह मक्की सूरत है। इसमें 7 आयतें और एक इसका रुकू है। सहीह हदीस में इसके और भी नाम है फ़ातिहातुल किताब, सूरह अस्सलात, सूरह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सूरह हमद, सबा मसानी, अल कुरान अल अज़ीम, उम्मुल कुरान, उम्मुल किताब। इस तरह यानी इसके नाम हैं। तो इनके मानी और मतलब भी काफ़ी निकलते हैं नामों के, और इनकी इस सूरत की फ़जीलत भी बहुत सी है, अहादीस से पता चलता है। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने इरशाद फरमाया कि एक दफ़ा नबी अलैहिस्सलाम के पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे, तो उन्होंने अपने ऊपर ज़ोर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी, तो सर उठाया और फरमाया, ये आसमान का एक दरवाज़ा है जो आज खोला गया है, आज से पहले ये कभी नहीं खोला गया। तो उससे एक फ़रिश्ता उतर आया, फिर फरमाया, ये फ़रिश्ता ज़मीन पर उतरा है और जो आज से पहले कभी नहीं उतरा। उस फ़रिश्ते ने सलाम कहा और कहा, आपको 2 नूरों की खुशखबरी हो जो आपको दिए गए हैं, आपसे पहले वो किसी नबी को अता नहीं किए गए। फ़ातिहातुल किताब और सूरह बक़रा की आखिरी आयत। आप उन दोनों में से जो हरफ भी पढ़ेंगे, वो चीज़ जो आपको मांगेंगे वो ज़रूर अता कर दी जाएगी। ये मुस्लिम की हदीस है। उसके अलावा अबू सईद बिन मुअल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम मेरे पास से गुज़रे,
میں نماز پڑھ رہا تھا، آپ نے مجھے بلایا، میں نہ آیا، یہاں تک کہ میں نے نماز پڑھی پھر آیا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارے آنے میں کیا رکاوٹ بنی؟ میں نے عرض کیا میں نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کیا لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی اور اس کے رسول کی دعوت قبول کرو؟ پھر فرمایا کیا میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن مجید کی سب سے عظیم صورت نہ سکھاؤں؟ پھر نبی علیہ السلام مسجد سے نکلنے لگے تو میں نے آپ کو یاد دلایا تو آپ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین ہی سبع مثانی ہے، یعنی وہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور یہی قرآن العظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث سے بھی اس کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے ایک سفر میں تھے، راستے میں اترے تو ایک لڑکی آئی اور کہنے لگی قبیلے کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا ہے اور ہمارے لوگ غائب ہیں، تو کیا تم میں سے کوئی دم کرنے والا ہے؟ تو چنانچہ ان کے ساتھ ایک آدمی گیا جس کے متعلق ہمیں دم کرنے کا گمان نہیں تھا، اس نے اسے دم کیا تو وہ تندرست ہو گیا۔ سردار نے اسے 30 بکریاں دینے کو کہا اور ہمیں دودھ بھی پلایا۔ جب وہ واپس آیا تو ہم نے اسے پوچھا کیا تم اچھی طرح دم کر لیا کرتے تھے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے تو صرف الکتاب کے ساتھ دم کیا ہے۔ ہم نے کہا جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہ پہنچیں کچھ نہ کرو۔ جب ہم مدینہ میں پہنچے تو نبی علیہ السلام سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے کیسے معلوم ہوا کہ یہ دم ہے؟ بکریاں تقسیم کر لو اور میرا حصہ بھی رکھو۔ اتنی یہ شفا والی صورت ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ ان لوگوں نے جو اس بستی کے لوگوں نے ابو سعید رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا تھا۔ جب انہوں نے دم کی درخواست کی تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ کہہ کر کہ تم نے ہماری ضیافت نہیں کی، اس لیے 30 بکریوں کی شرط طے کی تھی۔ تو یہ دم کرنے والے خود ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ اس کے علاوہ بھی مختلف احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سورہ شفا بھی ہے، اور اس کے علاوہ دم کرنے کا یہ بھی پتہ چلا کہ اس کا معاوضہ بھی لیا جا سکتا ہے، جائز ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو صورت ہے جس نے کوئی بھی نماز پڑھی جس نے قرآن یعنی یہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو وہ اس کی نماز ناقص ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ کیا اللہ کے نبی سے پوچھے کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تب بھی؟ تو فرمایا اس سے اپنے دل میں پڑھو، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بات کون بتا رہے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے صلاۃ نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے سوال کیا تو بندہ جب الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی، اور جب وہ رحمان الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی، اور جب وہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو وہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، اور کبھی فرماتا ہے میرے بندے نے اپنا آپ میرے سپرد کر دیا۔ پھر جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو وہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان اور میرے بندے کے درمیان میں ہے، اور جو میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے سوال کیا۔ پھر جب وہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو وہ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے سوال کیا، یعنی اس کو وہ مل گیا جو اس نے مانگا۔ پھر اس صورت کے فوائد کیا ہیں؟ جس طرح اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے مراتب میں فرق ہوتا ہے، ان کے مرتبوں میں ان میں سے بعض سے افضل ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام پوری اولاد آدم کے سردار ہیں۔ اسی طرح سورہ فاتحہ، تورات، انجیل اور قرآن کی ہر صورت سے بڑی صورت ہے۔ اگرچہ بہت سی صورتیں آیات کے اعتبار سے تو اس سے لمبی ہیں، مگر عظمت میں یہ سب سے بڑھ کر ہے۔ جیسے کہ آیتوں میں آیت الکرسی سب سے عظیم آیت ہے، لمبی اور بھی آیتیں ہیں لیکن عظیم آیت الکرسی ہے۔ تو اس طرح سورہ فاتحہ جو ہے اس کا نام اس لیے ہے کہ اس سے کتاب اللہ کا آغاز ہوتا ہے، نماز میں قرات کا آغاز بھی اسی سے ہوتا ہے۔ تو
اس صورت میں الحمدللہ رب العالمین ہے، یعنی اس کا نام الحمد بھی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اس میں جامع حمد ہے، اس کا نام سبع مثانی بھی ہے، اس لیے کہ یہ 7 آیتیں اس میں، اور ہر نماز فرض ہو یا نفل حرکت میں دہرائی جاتی ہے، نماز کے علاوہ بھی اسے کثرت سے پڑھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جسمانی روحانی شفائیں بھی ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کا بھی اس میں مکمل ذکر ہے۔ اس کے علاوہ راستے کی ہدایت کے لیے بھی مختلف لاسٹ میں دعائیں ہیں، شروع میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کی سے دعا کی جاتی ہے، دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ تو اس میں ہے یہ جو ہم نے حدیث پڑھی ہے نا، ان سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت جو ہے بہترین دم ہے، تو صحابہ کرام بھی اس کے ذریعے دم کیا کرتے تھے، سلف صالحین بھی، تو اللہ تعالیٰ ان کو شفا دیا کرتے تھے، ان کے دم میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہوئی تھی۔ ابھی بھی کوئی انسان اگر اپنی نیت کو اچھا خالص کر کے دعا کرتا ہے، اعمال بھی اس کے توحید والے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے زبان میں بھی شفا رکھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ادب سکھایا کہ اپنے تمام کاموں اور اہم موقعوں پر اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی اور اس کی صفات کا ذکر کریں، اور آپ علیہ السلام کے ذریعے اپنی تمام مخلوق کو یہ بھی بات سکھائی کہ اپنی گفتگو کا آغاز اپنے خطوں میں، کتابوں میں بات کرتے ہوئے ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ وسیع معنی رکھتا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جو بسم اللہ ہے یہ صرف شروع کے لیے ہے، شروع میں تو اس کی عربی ہے ہی نہیں، بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع تو اس میں ہوتا ہی نہیں، شروع کی عربی تو ہے ہی نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں صرف شروع اس کا معنی نہیں، یہ وسیع معنی رکھتا ہے۔ کسی کام کو جلدی کرنا چاہتے ہیں تو، کسی کام میں برکت چاہتے ہیں تو، سفر کرنا چاہتے ہیں تو، انسان جیسے کامیابی چاہتا ہے تو بھی یعنی جس بھی کام کے لیے چاہیں گے تو شروع میں بسم اللہ یعنی اللہ کا نام، اور رحمان رحیم یعنی اللہ کا ایک ذاتی نام ہے اللہ، اور رحمان رحیم اس کے 2 صفاتی نام۔ پھر آگے سورت کے شروع میں الحمدللہ یعنی انسان کہتا ہے اللہ میں نے ساری کی ساری تعریفیں تیرے لیے ہی رکھی ہیں، تو صرف تو ہی اس لائق ہے، تیرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو کہ تعریفوں کے لائق ہو۔ کسی انسان میں کوئی صفت ہوتی بھی ہے تو اللہ تیری دین ہوتی ہے، تو ساری صفات ساری حمد و ثنا کے لائق ہے۔ تو اس میں الحمدللہ رب العالمین جو ہے، اس سے انسان کو چاہیے کہ اپنی زبان سے، اپنے دل سے مکمل خالص اس لفظ کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لے۔ اور ویسے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے الحمدللہ کئی جگہوں پہ اس کا استعمال کیا ہے کہ اگر ہم مختلف دعاؤں کو دیکھتے ہیں، مثلاً اگر چھینک آ جاتی ہے تو الحمدللہ کہا جاتا ہے، پھر کھانا کھانے سے پہلے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، یہ بھی سونے سے پہلے بھی، تو اٹھتے وقت بھی، سو کے اٹھتے وقت بھی الحمدللہ، تو ہر چیز کا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تو بہت سی جگہوں پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کلمہ الحمدللہ کہنا سکھایا ہے۔ الحمدللہ کا معنی ایک اور بھی ہے، شکر ادا کرنا بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں شکر ادا کرنا اور اس کی حمد و ثنا بیان کرنا، اللہ کی حمد تعریفیں بیان کرنا۔ جیسے کہ اللہ نے فرمایا نا الحمدللہ انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اور دیتا ہے، جیسے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں زیادہ دوں گا، ضرور زیادہ دوں گا، اس کا مطلب یہی ہے۔ تو اس کے علاوہ الحمدللہ رب العالمین یعنی سارے عالم کا رب ہے، کوئی بھی مخلوق کسی کے بس میں بھی کچھ نہیں ہے، سب کو نوازتا ہے، سب کو دیتا ہے، سب کی پرورش کرتا ہے، سب کو خوش کرتا ہے، سب کو ناراض، یعنی جیسے چاہتا ہے سارا کچھ اسی کے بس میں۔ اور رحمان اور رحیم اس کی 2 صفات ہیں کہ رحمان جو ہے اللہ کی ذات، اللہ کی جو رحمانی صفت ہے نا، رحمان کی صفت کہ اللہ بہت مہربان ہے، بہت رحیم ہے، مبالغے کا ہے، یعنی مبالغہ کیا گیا اس میں کہ اللہ کی ذات مومنوں پر بہت شفقت کرنے والا، بہت مہربان ہے، یعنی یہ مومنوں کے لیے خاص رحمان کا لفظ آتا ہے، جبکہ رحیم جو ہے یہ مسلمان کافر سب کے لیے اس کی رحمت ہے کہ دیکھیں کافر کچھ بھی کرتے رہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیتا ہی رہتا ہے، سب کچھ نعمتیں ساری ملتی رہتی ہیں۔ جیسے کہ کچھ بھی ہو اللہ تعالیٰ تو ناراض ہونے کے باوجود اپنے مومنوں کو بھی، مسلمانوں کو بھی دیتا رہتا ہے، غیر مسلموں کو بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ، تو یہ اس کی رحیم صفت ہی ہے۔
مالک یوم الدین یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ قیامت کے دن کسی انسان کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہوگا، سارے اختیارات اسی بادشاہ کے پاس ہوں گے، اسی مالک کے پاس ہوں گے۔ اس کے علاوہ یہ جو انسان کے دلوں میں رحم ہوتے ہیں نا، تو یہ بھی انسانوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت 100 رحمتوں میں سے ایک حصہ ڈالا ہے تمام انسانوں میں، جس کی وجہ سے انسان اس حصے کی وجہ سے جنوں انسان کیڑے مکوڑے جو بھی وحشی جانور ایک دوسرے پر یا اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہیں، اسی وجہ سے کرتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات قیامت کے دن کا بھی مالک ہے۔ ایاک نعبد، کیا کتنا پیارا فکر ہے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اللہ، ہم تجھے ہی سب کچھ سمجھتے ہیں اللہ، تیری عبادت کر رہے ہیں، تیرے علاوہ ہم کسی کو اس بندگی کا حقدار نہیں سمجھتے۔ تو اللہ تیرے علاوہ کوئی اس لائق ہی نہیں ہے کہ ہم جس کی عبادت کی جائے۔ اس کے علاوہ اگلا فکرہ کیا ہے؟ دونوں فکرے بڑے پیارے۔ اگر انسان ان دونوں فکروں کو سمجھ جائے نا کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں نا، تو دنیا انسان کے لیے ایسے ہو جائے، بے پرواہی والی بات آ جائے کہ انسان دنیا کی پرواہ کرنا چھوڑ دے۔ لیکن ہم لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بعض معاملات میں مایوس ہو جاتے ہیں یا پھر دوسروں سے امیدیں لگا لیتے ہیں، جبکہ عبادت جس کی کرنی ہے اسی کی ہی کرنی ہے، تو مدد بھی پھر اسی سے ہی مانگنی ہے، کسی اور سے مدد نہیں مانگنی۔ اولادیں بھی وہی دیتا ہے، مال بھی وہی دیتا ہے، شفا بھی وہی دیتا ہے، ہر چیز ہر سب کچھ وہی دینے والے۔ انسان تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہمیں بھی ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہنا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اللہ نے بتایا کیسے اللہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ شیطان کے راستے سے بچنے کے لیے ہدایت کا راستہ اللہ سے مانگو، ہر کام میں اللہ سے ہدایت کا راستہ مانگو۔ نواس بن سمان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی مثال ایسے بیان فرمائی ہے، اس راستے کے دونوں طرف 2 دیواریں جن میں کچھ کھلے دروازے ہیں، ان دروازوں پر پردے لٹکے ہیں، اور اس راستے کے دروازے پر ایک بلانے والا جو کہتا ہے، اے لوگو تم سب اس راستے میں داخل ہو جاؤ اور ٹیڑھے مت ہونا۔ اور ایک بلانے والا اس راستے کے اوپر کنارے سے آواز دے رہا ہوتا ہے۔ جب کوئی انسان ان دروازوں میں سے کسی کو کھولنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے، افسوس تجھ پر، اسے مت کھول، کیونکہ اگر تو کھولے گا تو اس میں داخل ہو جائے گا۔ تو اصل راستہ کیا ہے؟ اسلام کا، اور دونوں دیواریں اللہ تعالیٰ کی حدیں، اور کھلے دروازے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں، اور راستے کے شروع میں بلانے والی چیز اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور راستے کے اوپر کنارے والا جو ہے اللہ تعالیٰ کا نصیحت کرنے والا ہے، اور ہر مسلمان کے دل میں موجود ہے۔ کیا پتہ چلا کہ صراط مستقیم اصل میں اسلام ہے جو ہمارے پاس کتاب و سنت کی صورت میں موجود ہے۔ آگے بتایا گیا صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء، صالحین، سارے لوگ اس میں آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلا انعام ایمان کی دولت، اسلام کی دولت، بندگی کی دولت اللہ نے جن کو عطا کی۔ آگے کیا فرمایا اللہ، ان میں سے نہ شامل کرنا جن پر تو غصہ ہوا، اور نہ گمراہوں میں سے کرنا۔ اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں۔ مغضوب علیہ قوم کیا ہے؟ یہودی ہیں، اور ضالین نصارہ ہیں۔ لیکن بہرحال اس میں سارے وہ لوگ آ جاتے ہیں جو راستے سے بھٹک جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس صورت کے لاسٹ میں، شروع میں آمین کہنا بھی ثابت ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد اس کا معنی ہے اللہ قبول فرما لے، یا اللہ ایسا ہی کر دے۔ تو لکھا تو ادھر نہیں گیا، لیکن حدیث میں ہے امام اور مقتدی دونوں کو کہنا چاہیے۔ امام آمین کہے تو مقتدی بھی اونچی آواز سے آمین کہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، کیونکہ جس کا آمین کہنا فرشتوں کے کہنے کے موافق ہو گیا، اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔
تو بخاری شریف میں بھی آتی یہ حدیث ہے بخاری شریف کی، اور ایک بخاری شریف کی اور بھی حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آمین امام کہے تو تم بھی کہو، کیونکہ جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے موافق ہو گیا، اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام الضالین پڑھتے تو آمین اس کے کہتے، اور اس کے ساتھ ہی اپنی آواز کو بلند کرتے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ یہودیوں نے تم میں سے کسی چیز پر اتنا حسد نہیں کیا جو انہوں نے آمین کہنے اور اسلام میں تم پر حسد کیا ہے۔ یعنی جب آمین کہا جاتا ہے تو یہودیوں کے دلوں پر آواز پڑتی ہے، شیطان کے کانوں کو آواز بری لگتی ہے تو وہ بھاگتا ہے۔ تو ایسے ہی الضالین کے بعد آمین کہنا سنت سے ثابت ہے۔ الحمدللہ سورہ فاتحہ مکمل ہو گئی۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم کو مستقل مزاجی کے ساتھ قرآن مجید کے ساتھ جڑے رکھے۔ آمین۔